अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के अवाम। महाजिरों को करोड़ों, अरबों, खरबों, डरबों लीडर के जो लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। आज से 2 दिन पहले डॉक्टर नदीम रिज़वी और दानिश काज़ी ने उनका ऑनलाइन इलाज किया। डॉक्टर नदीम रिज़वी ने उनका इलाज कैसे किया कि उनकी जो तकलीफ़ थी, उसको डायग्नोज़ किया। उसके बाद हमने उनको जो ऑनलाइन इंजेक्शन दिए हैं, पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर, सुना है कि आपके कायद की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है और वो दोबारा हशाश-बशाश हो गए। खैर बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमारा कायद तो मर रहा है और आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हो। तो अब ये बात कैसे वेरीफ़ाई हो कि एक झूठी राब्ता कमेटी, ये झूठे कायद की बातों पे हम भरोसा कर लें? तो हमने कहा हम क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अल्ताफ या उसके हवारी झुठला नहीं सकते। तो आइए दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अल्ताफ की वो तस्वीर जिसपे राब्ता कमेटी को पाल पकड़ पकड़ के गालियां दी गई हैं, चमाटे मारे गए हैं, उस तस्वीर को देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या प्रोग्नोसिस दिया। तो पहली तस्वीर देखें, मैं आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा। पहली तस्वीर में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई, ये बताओ कि इस तस्वीर को देख के जो डेटा इसके अंदर दिख रहा है, जिसका नदीम रिजवी और हम लोगों ने 2 दिन पहले एनालिसिस किया था, जिसपे अल्ताफ हुसैन बहुत गुस्से में है। उसने राब्ता कमेटी को गालियां दी हैं और हमारी माँ बहनों को गालियां देने का ऑर्डर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा भाई ये बताओ तस्वीर देख के कि इस पेशेंट को क्या वाकई में जान का खतरा लायक है। ये मैं इंटरनेट पे शेयर भी कर दूंगा, मगर चूंकि वक्त के फुकदान है तो मैं आपको दिखाता रहूंगा जल्दी जल्दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस तस्वीर को देख के जो अगली चीज हमें बताई वो ये कि भाई इस तस्वीर में जो हार्ट रेट दिख रहा है वो 79 है, यानी कि नॉर्मल है। सैचुरेशन 96% है, नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर विजिबल तो नहीं है, मगर कोई अलार्म्स नहीं बज रहे। अगर ये मर रहा होता तो अलार्म बज रहे होते। रेस्पिरेटरी रेट 17 ब्रीथ पर मिनट है, जो नॉर्मल है। और ईसीजी वेव फॉर्म भी जो है वो नॉर्मल है, यानी कि हर चीज नॉर्मल है। अब सवाल ये था जिसको ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई, वो ये कि भाई को ब्लड चढ़ रहा है। अब चूंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और अल्ताफ के चाहने वाले हैं, वो निरे जाहिल हैं। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि भाई ये बताओ। अच्छा मजे की बात ये देखें आप, पिछले तस्वीर देखें, पेशेंट इज कॉन्शियस। ये देखें आप, तस्वीर में देखें आप, ये देखें आखिरी लाइन पढ़ें। पेशेंट इज कॉन्शियस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईज स्लाइटली ओपन, नो वेंटिलेटर सपोर्ट। यानी कि अगर पेशेंट इमरजेंसी में होता तो वो वेंटिलेटर पे होता, उसके हाथ में रिमोट नहीं होता। फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि अरे बाबू ये तो बताओ कि पेशेंट जो है उसकी जिंदगी को खतरा तो नहीं है। तो पेशेंट ने क्या बोला, there is no currently displaying, the patient not currently displaying any life threatening vitals। यानी इंग्लिश का मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूंगा, जो अक्सर अल्ताफियों को जो इंग्लैंड में भी रहते होंगे या अमेरिका में, अंग्रेजी तो आती ही नहीं होगी, तो उनके लिए कि जो पेशेंट की तस्वीर आपने शेयर की है और जो वाइटल्स उस तस्वीर में दिख रहे हैं, उसके हिसाब से पेशेंट की जिंदगी को बिल्कुल खतरा नहीं है। अब ब्लड चढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हो सकता है कि किसी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो, गोली तो लगी नहीं कायद को उनके, या कोई सर्जरी रिकवरी हो जो कि हुई नहीं थी, या हो सकता है कोई सीवियर एनिमा हो, क्रॉनिकल इलनेस हो। क्रॉनिक इलनेस हो जो कि नदीम रिजवी ने उसने क्या ही किया था कि इसने जो अपना इलाज कराया उसकी वजह से ही हुआ है। यानी कि पेशेंट को कोई क्रिटिकल डेंजर नहीं है और पेशेंट डज अपीयर टू बी अंडर क्लोज मेडिकल सुपरविजन फॉर अ पोटेंशियली सीरियस इशू, मगर अभी कोई इशू नहीं है, यानी कि जान को खतरा नहीं है। फिर मुझे कीड़ा काटा और मैंने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मजीद सवाल किए। मैंने कहा यार एक और तस्वीर आई थी हमारे पास और उसका भी जरा एनालिसिस करके बताओ कि भाई अब अगली तस्वीर में, यानी कि उसके अगले कुछ घंटों के बाद
ایک اور تصویر شائع کی گئی اور اس تصویر کے ساتھ ساتھ ان کی ڈرپ کی شکل بھی شائع کی گئی. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اس تصویر کو دیکھ کر الطاف حسین کی زندگی خطرے میں لگ رہی ہے؟ تو دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا بتایا کہ بھائی پیشنٹ کا نام الطاف حسین ہے. یہ اس لیے بتا رہے تھے کہ کریڈیبلٹی بنے. او پازیٹیو اس کا گروپ ہے. ریڈ سیل لیوکیمیا جو کہ امیون ریئیکشن اور امیونو کمپرومائز پیشنٹس میں استعمال ہوتا ہے. امیونٹی جن کی کم ہو جاتی ہے وہ ایڈز کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ اس بلڈ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 29 جولائی 2025 ہے. آخری سوال پھر اس سے پوچھا میں نے کہ کیا اس کو بھی دیکھ کے کہیں ایسا تو لگتا ہے کہ پیشنٹ کی جان خطرے میں ہے؟ تو سنیں، میں نہیں کہہ رہا، ندیم رضوی نہیں کہہ رہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ پیشنٹ از ہیمو ڈائنامکلی اسٹیبل ناٹ آن میکینیکل وینٹیلیشن. جائل الطافیوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ بالکل اسٹیبل ہے، کوئی وینٹیلیشن پہ نہیں ہے. ایمرجنسی کا پیشنٹ وینٹیلیشن پہ ہوتا ہے، سارے پیرامیٹر صحیح ہیں. اور اس کے بعد آخری سوال یہ کہ از دا پیشنٹ ان امیڈیٹ ڈینجر؟ جواب آیا نو بیسڈ آن کرنٹ وائٹلز جو وہاں دکھائے گئے ہیں. از دا پیشنٹ کنڈیشن سیریس؟ جواب آیا ہو سکتا ہے مگر ای سی جی کی مانیٹرنگ اس لیے بتا رہی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. ہم نے مزید انویسٹیگیشن کی اور ہمارے پاس میرے پاس کہیں سے ایک رپورٹ آئی ہے. پھر میں نے یہ پوچھا آخری سوال جسے بیفور آئی گیو دا فلور ٹو ندیم بھائی، ایسا پیشنٹ اس کو خون کیوں چڑھانے کی ضرورت ہوگی؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا پیشنٹ کے اندر خون کہیں لیک ہو رہا ہے، رس رہا ہے، جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، اس لیے اس کو خون چڑھانے کی ضرورت ہوگی. اور وہ تو کڑے گا کیونکہ ہم نے اس کا علاج بہت اچھی طرح سے کیا ہوا ہے. اور ایسے پیشنٹ کو کتنے دن میں باہر جانا چاہیے؟ اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، 2 دن 72 گھنٹے میکسیمم. اب جب یہ پکچر آئی اور ہم اب جب بات کر رہے ہیں، خوشی خبر سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا، آپ لوگوں کا الطاف گھر پہنچ چکا ہے. اور اگر وہ ہسپتال کے اندر ہے تو اس کی رابطہ کمیٹی اس کی کرنٹ ڈیٹ کے ساتھ کوئی تصویر دکھائے گی، کوئی ویڈیو دکھائے گی یا اس رپورٹ کو چیلنج کرے گی. اسی کے ساتھ آخری سوال، آخری بات بیفور ائی گیو دا فلور، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی اس پہ. پیسے نہ بھیجنا، 2 کروڑ روپے کی انشورنس ہے اس کی، 2 کروڑ روپے. آپ غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے 50 100 500 روپے جمع کر کے اس حرام خور کو بھیجتے ہو. یہ اس کی 2 کروڑ روپے کی انشورنس لیتا ہے اور یہ ڈرامے بازیوں کے لیے علاج کراتا ہے. حالانکہ این ایچ ایس میں اس کا علاج فری ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے ایک پرائیویٹ انشورنس لی ہوئی ہے. فری میں علاج نہیں کرانا، پیسے لے کے کرانا ہے آپ کے پیسوں سے. اگر آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، مجھے پتا ہے کئی مہاجروں کے حالات خراب ہیں، انہی پیسوں سے اپنے بچوں کو گوشت کھلا دو، کیک کاٹ کے کھا لو، کچھ بھی کر لو، مگر اس حرام خور کو مزید موٹا تازہ نہ کرو. ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں. ندیم بھائی بہت پیشنٹ، بہت مبارک ہو ندیم بھائی، آپ نے جو پروگنوسس دیا تھا وہ بہترین طریقے سے صحیح نکلا، بہت بہت مبارک ہو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کا دیا ہوا علاج آج 4 دن کے بعد کنفرم کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اصل میں بیمار، ہم نے اس دن بھی کہا تھا الطاف نہیں ہے، بلکہ میں آج ایک ایڈ کر دوں، بیمار ہے اور آئی سی یو نہیں، تقریباً قریب التدفین ہے، وہ ہے مہاجر جو آئی سی یو میں نہیں ہے. اب سمجھ لیں جنازہ رکھا ہوا ہے، بیمار ہے، جنازہ تیار ہے. مطلب بے غیرتی کی انتہا پر ہیں، پستی کی انتہا پر ہیں، ضلالت کمینگی کی انتہا پر ہیں. دنیا کی جو بدترین عادتیں ہو سکتی ہیں نا، خصلتیں ہو سکتی ہیں. اب میں قوم نہیں کہہ رہا، میں نے آج سے طے کر لیا ہے، میرے فیس بک پہ جا کے دیکھ لیجئے، میں نے ہٹا دیا ہے مہاجر جھنڈا. چونکہ مہاجر قوم کا نام لے کر ہم مہاجر قوم کہہ کہ میں جو جدوجہد کر رہا ہوں گزشتہ کتنے سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے نا میرے بھی جدوجہد کرتے ہوئے. میری ساری جتنی جہد ہے نا وہ اس حرام خور الطاف کے کریڈٹ میں جاتی ہے.
اور یہ قوم جو ہے نا قوم نہیں ہے، یہ حرام زادے الطاف کے ناجائز اولادیں ہیں ساری کی ساری، جو انہوں نے مستقل، آج نہیں مستقل، اب تو حد کر دی نا۔ اول تو یہ اتنے بے شعور کیوں ہیں کہ یہ دیکھ نہیں سکتے یہ ڈرامے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ ہم نے سمجھایا، اس نے جھوٹی جعلی بھوک ہڑتال کی، آفاق احمد، خالد مقبول سامنے کیوں نہیں آتے؟ بتائیں کہ اس نے کیسے بھوک ہڑتال کی تھی، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں چھپے بیٹھے ہوئے؟ یہ اس وقت ساتھ تھے اس کے۔ اب باسی شہید میں یہ کیا کر رہا تھا؟ موٹا تازہ بکرا، مجھ جیسے لڑکے تھے، میں لڑکا تھا اس وقت، 20-21 سال کی عمر تھی میری، مجھ میں تو ہمت نہیں تھی۔ آفاق احمد تو 28 سال یا 30 سال کے ہوں گے نا اس وقت، بندوق بردار ان کے پاس تھے۔ خالد مقبول کے پاس تو پوری فوج تھی نا۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، آج دنیا کو بتا تو سکتے ہیں نا کتنا بڑا ڈرامے باز ہے الطاف حسین۔ یہ ڈرامہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ جو میڈیا کے سامنے بڑی شرافت سے بلکہ کہتے ہیں جی اسلامی، میں نے اسلام کی پوری چیزیں بتا دی کہ رسول اللہ جو ہے ان کی سنت سیرت کیا ہے الطاف جیسے کنجروں کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو یہ قوم جو ہے نا، جو اس وقت ذہنی انعطاف کا شکار ہے، بیمار قوم ہے، اور قوم نہیں ہے، ہجوم ہے یہ۔ پاکستان تمہارے باپ دادا نے بنایا، تمہیں فخر ہونا چاہیے چاہے حالات کتنے خراب ہو جائیں۔ اگر تمہیں تھوڑا سا سبق سیکھنا ہے تو بنگال میں جو پھنسے ہوئے بہاری ہیں ان سے سیکھو، ان کے ساتھ جو ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان سے محبت کرتے، تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ تمہارے وزیر ہے، تمہارے میئر تھے، سب کچھ تو تمہارے پاس تھا۔ جو کچھ تمہارا لٹا ہے یہ الطاف کی وجہ سے لٹا ہے۔ آج میں نے ابھی ویلاگ میں بتایا تھا، گورنر جو تمہارا بنا ہوا ہے وہ تو جی ہمیں شناخت دی۔ ابے الطاف نے تمہیں مجھ سے آ کے کوئی بات کرے، کچھ نہیں دیا، ٹھینگا بھی نہیں دیا ہے۔ تمہارا خون اس نے چوسا، تمہارا نوٹ اس نے چوسا، ووٹ تمہارے اس نے چوسے، آپس میں تمہیں لڑایا، غدار غدار کہہ کے، اس کا نام الطاف ہے۔ تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا وہ الطاف ہے، اور تمہیں آج را کا ایجنٹ بنا چکا یہ الطاف۔ چلو جی ماضی میں غلطی ہوگی، ہم مانتے ہیں، ہم نے بڑا دفاع کیا ہے، بہت عرصے دفاع کیا ہے کہ جی فوج کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ابھی انڈیا سے لڑتے ہوئے ابھی کتنے 2 مہینے ہوئے ہیں نا، اپریل میں جنگ ہوئی تھی نا۔ تم مجھے بتاؤ یہ اپریل سے لے کر اب تک کم سے کم 5 مرتبہ پاکستان کی کھلی دشمنی سوشل میڈیا پہ کر چکا۔ تم پاکستان کے ہائی کورٹ میں جا کے کہتے ہو کہ اس نطفہ ناپاک کو بولنے کی اجازت دی جائے۔ کس چیز کی اجازت دی جائے؟ جتنی اس کو اجازت ہے، یہ جتنی بکواس کرتا ہے۔ پٹھانوں میں مردانگی ہے، میں پٹھانوں کو سلام کرتا ہوں جس نے اس کی ماں کہنے لگے، اس کو گالی دی کہ اس کو حق، یہ ہر مہاجر کی ذمہ داری ہے اب کہ اس کی ماں اور بہن ایک کرے سالے کی۔ الطاف کی عزت کرنا ایک ذلیل انسان کا کام ہے، میں صاف بتا رہا ہوں، ایک بے غیرت کا کام ہے، ایک نطفہ ناپاک کا کام ہے۔ الطاف کی تذلیل ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی، چونکہ اس نے پاکستان کو کئی بار گالیاں دی ہیں، پاکستان پر حملہ کرنے کو کہا ہے، اور ابھی بھی مجھے حیرت ہے خالد مقبول صدیقی پر، چیئرمین ہے ان کا، ایم کیو ایم کا جو لڑکا جو ہے اس کو شہید کیا گیا ہے، ابھی کیا گیا ہے، اور جو اطلاعات ہے ہماری اس کے مطابق وہ را کے ایجنٹوں نے مارا ہے اس کو۔ الطاف کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اس نے را کو ایکٹیویٹ کرایا ہے کہ اگر آپ جو ہے مجھے فلاں 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 اتنے اختیارات اور پیسے دیں گے تو میں اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کروں گا، اور یہ ایکٹیویٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند، سندھ کے جو علیحدگی پسند ہے، پشتونوں کو اکھا، ابے بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، اور ہم سے بڑھ کر کوئی تنقید نہیں کر سکتا فوج کی، میں تو کم سے کم کھل کے کرتا رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ درست ہے، کہ جو ان بدبختوں کو اختیار نہیں دے رہی ہے، وہ کس کو اختیار دے؟ زرداری جیسا ندیم بھائی آپ سوچیں، آپ کی بات کو میں بلڈ کر رہا ہوں، اتنے سارے میرے پاس اسکرین شاٹس آئے ہیں کہ جو خالد مقبول کے لیے کچھ دن پہلے تک گالیاں دے رہے تھے، آج وہ الطاف حسین کے لیے گالیاں دے رہے ہیں، ڈٹو۔ اچھا جب آپ ریسرچ کریں تو جب میں نے اپنی معلومات دوڑائیں ایم کیو ایم پاکستان کے اندر،
آپ کو پتا ہے یار اتنے جاننے والے اتنے پیار کرنے والے لوگ ایم کیو ایم کے اندر ورکرز موجود ہیں, اور میں بتاؤں 90% جو اس وقت ورکرز ہیں انہوں نے جان چھڑا لی ہے اس آدمی سے, خالد مقبول کی ٹیم سے. جب ان سے وہی لوگ ہیں جو بیچارے ہمیں گراؤنڈ سے خبریں دیتے رہتے, کوئی دن نہیں جاتا خبر نہیں آتی. انہوں نے بتایا کہ دانش بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو خالد مقبول کا ٹولہ ہے وہ آپ کو ندیم رضوی بھائی کو گالیاں دے رہا ہے. تو میں کہا یار کوئی اور دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 99% خالد مقبول کا ٹولہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے ندیم بھائی, اور جو شاید فاروق ستار کے ساتھ 50 یا 60% لوگ ہیں جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اچھا کس بات کی گالی دے رہے ہیں بھائی؟ مر رہا ہے, ارے کہاں مر رہا ہے؟ اب تو ہم نے یہی سے دکھا دیا وہ نہیں مر رہا. ہم نے اس دن پرسوں یہی تو بات بولی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پیسے کمانے کے لیے, سمپتی گین کرنے کے لیے. دیکھو تو دانش جھوٹ کا تو دیکھو مسئلہ جو مجھے, میں تو بہت غصے میں ہوں. غصے میں نہیں کہ میرا ذاتی نقصان تو کئی کچھ نہیں ہو رہا نا, میں تو سکون سے ہوں. بات یہ قوم لگ چکی اور قوم کو احساس نہیں ہے نا. بھائی جا کے فاروق ستار سے پوچھے کہ عباسی شہید میں کیا ہوتا تھا, پوچھے بھوک ہڑتال میں 1990 میں کیا ہوتا تھا. اور خالد مقبول پھر بھی ڈاکٹر تو ہے نا, فاروق ستار ڈاکٹر بھی تو ہے نا. بھائی پوچھے یہ جو بستر پہ تصویر تم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے, کیا یہ فاروق ستار اور خالد مقبول نہیں بتا سکتے؟ آفاق احمد سمجھدار آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ ایسے قابل لوگ نہیں ہیں. ڈاکٹر مہتاب حیدر جیسے لوگ جو کہ خود انگلینڈ میں کام کرتے ہیں, بھائی ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ نطفہ ناپاک لیٹا ہوا ہے, بتا مجھے ڈاکٹر مہتاب حیدر یہ کیا کہانی ہے. بجائے ایسی کہ میڈیا پہ آ کے اسلام اور کیا کہتے ہیں حدیث کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جی جو مرتا ہوا آدمی اس کو ہم برا نہیں کہتے. تم نے 15,000 لڑکے مروا دیے آفاق بھائی, جب تمہیں اسلام یاد نہیں آیا, نہیں, جب تمہیں اپنی جب مسلمان جان کو یاد آئی نہیں تھی. آیا. نہیں, آفاق احمد کا سوال یہ ہے کہ بھائی ان سے جو پوچھتے ہیں کہ جب واپس آئے پاکستان اور آپ نے حقیقی بنائی تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی میرے پیچھے میرا گھر جلا دیا, وائٹ ہاؤس جلا دیا, میرے لڑکوں کو مار دیا, میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے واپس آیا تھا. بھائی معاف کر دیتے, تب قرآن اور حدیث تمہیں یاد نہیں آئی؟ نہیں آج بھائی 15 یہ بڑا مسئلہ ہے. سے 20 لڑکے مرنے کے بعد, میرا یہ 15 سے 20 پیغام لڑکے مرنے کے بعد تم آج تمہیں قرآن اور حدیث یاد آ رہی ہے, تب یاد نہیں آئی؟ میری خواہش ہے کہ میرا پیغام آفاق احمد سے پہنچے. میں پہلے بھی ان کو کہہ آئے گا, یہ چکا ہوں, سنیں گے لوگ, آپ فکر نہ کریں, سنیں میرے گے لیے وہ. قابل احترام ہے نہیں کہ میں بھی بھائی عزت تم, کرتا ہوں, مگر یہ جو آفاق احمد بھائی لوز بال مارتے ہیں نا, یہ لوز شاٹ. نہیں جی اس پہ الطاف پہ, اگر مہاجر کو قوم بننا ہے, میرے نزدیک تو نہیں بننی, تو مر چکی قوم, ویسے قوم تو مر چکے. اچھا یہ ڈرامے آپ اس پہ ایک اور پروف دیتے ہیں ندیم بھائی. آج میں نے آپ کا ایک ویلاگ سنا, آپ نے بڑی کوئی زبردست اس کے اندر ایک آبزرویشن بتائی, اور اس آبزرویشن پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوا. اب اس کو بلڈ کرتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ہمارے ویلاگس سنتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے بیماری کا آدمی دیکھیں, بات سنیں, حیرت کی بات ہے, ایک آدمی اگر مر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میری آخری ایام شروع ہو گئے, تو میرے ہاتھ میں کوئی تسبیح ہوگی کہ میں اللہ اللہ کروں گا, نہ کہ میرے ہاتھ میں ریموٹ ہوگا. صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے پہلا حکم کیا, سارا پہلے تو جو چماٹے لگائے رابطہ کمیٹی والوں کو, ہاں بھائی میرا ڈرامہ کہاں تک پہنچا؟ انہوں نے کہا جی ڈرامے کی تو لگ گئی. کیوں؟ 2 پاگل ہیں ہم جیسے, 2-3 پاگل ہیں, انہوں نے آپ کی لے لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک آدمی مر رہا ہے نا, مظلوم کر لیتے مر رہا ہے, وہ کہہ کہ یار میرے لیے فاتحہ کرواؤ, میرے لیے دعا کرواؤ, میرے گناہ بخشواؤ. نہیں, آرڈر کیا دے رہا ہے؟ آرڈر یہ دے رہا ہے بغیرت آدمی کہ آپ کی میری ماں بہن بیٹی کو گالیاں پڑھوائی جائیں, اور وہ گالیاں پڑھوا کے اسکرین شاٹ بھیجے جائیں, اس کو ویلاگز بھیجے جائیں, ثابت کرنے کے لیے کہ گالیاں پڑھیں. اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن دے رہا ہوں. رابطہ کمیٹی کے اندر کچھ لوگوں نے اس کی جو ہے ان کا بھائی ایسا نہ کریں, غلط ہے. مگر اب مزہ بتاتا ہوں آپ کو میں. خبر یہ ہے پچھلے دنوں کرنٹ رابطہ کمیٹی نے ان کے 2-3 لوگ نکالے تھے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نبیل, فیصل عثمانی, فلان ماگا اگرم ڈگرم. انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے گالم گلوچ شروع کروائی. سنیے گا, کور رابطہ کمیٹی بھاگ رہی ہے گالم گلوچ کرنے سے آپ کی میری ماں بہن پہ. یہ جو 2-3 بغیرت جن کے باپ کا بھی نہیں پتا, شاید شکلیں بھی الطاف جیسی لگتی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں, اگر میری تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی بدصورت, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے.
تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں سے گالم گلوچ شروع کرے. کیوں؟ لنڈن رابطہ کمیٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ دیکھو تم نے گالی نہیں دی الطاف کے کہنے پہ, ہم نے گالی دینا شروع کری. دیکھو یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ الطاف کا موڈس آف آپرینڈی ہے. اس نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اس میں نیچے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں کمپیٹ کراتا ہے. یہ شیطان ہے, یہ مجسم شیطان ابلیس ہے الطاف, بے غیرت آدمی. اچھا اس کا کیا ہے, میں ایک چیز اور بتا دوں, ابھی ذہن میں آ گئی. مشرف صاحب سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ جس نے اس کنجر پر اعتبار کر کر ایم کیو ایم کو دوبارہ انٹری دی تھی. میری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس دیکھو ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں, آج تک ایپسٹین کا ثبوت نہیں ملا امریکہ کے اندر, ایران کے اندر جو اسپائی ہیں ان کے ثبوت نہیں ہے, اسرائیل کے اسپائیز ہیں ان کے ثبوت نہیں ہے, لیکن سب کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ الطاف کے لوگوں کے پاس یقیناً ثبوت تھے. یہ جب 92 کا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد یہ لندن میں سلا بیٹھا ہوا انڈیا سے رابطے میں تھا, انڈیا کا دلال تھا, جی ایم سید نے سیٹنگ کرائی تھی اس کی, اور مشرف نے بحیثیت مہاجر اس کو سمجھایا تھا اور اس کو انٹری دی تھی کہ بھی تعلقات اس کے ختم کرو. دیکھو پوری قوم ظاہر ہے وہ قوم سے مخلص تھا آدمی. یہ اتنا بے غیرت ہے کہ اس نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اس احسان کا بدلہ ایسے چکایا ہے کہ اس نے پھر وہیں پہ جا پر انڈیا کی رو کے جو ہے نا رتاب کہتے ہیں نا جب کتا کھاتا ہے اس پہ منہ مارا ہے اس نے. یہ کتا ہے سلا. سلیم بھائی یقین کرے رسک میرے ہاتھ میں ہے. سلیم شہزاد مرحوم جب آخری دفعہ پاکستان گئے, ایسے انگلینڈ گئے ہیں, دبئی رکے تھے, میرے پاس تصویر بھی ہے اس وزٹ کی. انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو لفافہ دیا گیا, اس میں کچھ 100 پاؤنڈ تھے. جب وہ لفافہ کھولا گیا تو انڈر لیف میں انڈین ہائی کمیشن یو کے لکھا ہوا تھا. صحیح ہے. اور ان کو مزید یہ بتایا گیا, اب دیکھیں نا اتنے سارے واقعات گواہیاں ہیں, آج وہ زندہ ہوتے میں لے لیتا, مگر میرے پاس گواہ ہیں اس ڈسکشن کے, آج بھی وہ 4-5 گواہ حیات ہیں. اچھا دوسری بات ہم بلڈ کریں گے آپ کے پوائنٹ پہ, آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. نہیں میں میری بات مکمل نہیں, میں تو بتا دوں. جی دیکھو مشرف سے غلطی ہو گئی میرے نزدیک. اب وہ غلطی کیا ہوگی تمہیں سمجھاتا ہوں. 2002 میں ان کو دوبارہ انٹری دی, اسٹیبلشمنٹ اجازت دی نا ان کو, ورنہ 1992 سے 2002 تک ان کو کتا بنا کے رکھا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا. بالکل. اچھا اب پرابلم یہ ہے جو ٹچا آدمی ہے اس مہاجر ہجوم کا, قوم تو نہیں ہے, میں نے قوم کہنا چھوڑ دیا, بار بار بتاؤں گا قوم کہنا چھوڑ دیا, اس لائق نہیں ہے سالے. تو اس مہاجر نامی ہجوم, بلکہ کہنا چاہیے وطنی سندھی ہجوم جو ہے, یہ جو وطنی سندھی ہجوم جو ہے, الطاف کے جتنے چمچے کتے بلیاں جتنے نا یہ چوہے کیڑے مکوڑے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نطفہ ناپاک الطاف کی للو چپو کر کے ان میں سے کوئی نہ کوئی عہدیدار بن جائے گا. دیکھو آج بھی انہوں نے 2002 میں جب یہ میئرشپ کے بعد آئے تو انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کے ڈی اے کے ایم سی سارے اداروں کے اندر انہوں نے نااہل ترین لوگ بھرتی کیے جن کی وجہ سے شہر تباہ ہوا. آج بھی میرے پاس لائن میں آتے ہیں ایک سے ایک پرانا کنجر سامنے نکل کر آیا ہے, اور جب اس کی تحقیق کی پتہ چلا جی وہ جناب واٹر بورڈ کے اندر فلاں ڈائریکٹر لگا ہوا ہے. ابھی تیری اوقات جو تھی وہ اے پی ایم ایس او کے دفتر میں فون اٹھانے کی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تجھے وہاں ڈائریکٹر کس نے لگایا؟ تو یہ تم مہاجر شہیدوں کے نام پر تم اس وقت شہری اداروں میں بیٹھے ہوئے ہو, تم نے کوئی قانون سازی نہیں, کچھ نہیں کی, 18ویں ترمیم لگا دی, تو کیا ہوا؟ اب آ چکے ان کو 10 سال بعد اسٹیبلشمنٹ نے معافی دی تھی. اب یہ آج بھی جو ٹکے کے لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا معاملہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ سے, الطاف کی واپسی ہوگی. واپسی سے مراد پاکستان, ان میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے پاکستان آئے, یہ سب چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہوں ہم الطاف سے چپکے رہیں, اور الطاف کی جب واپسی ہوگی نا تو ان کی اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. اب ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں گا, کوئی ایم این اے بن جاؤں گا, ایم پی اے بن جاؤں گا, یہ نہیں اتنی بڑی سب. سوچ نہیں ہے ندیم بھائی. ہاں ارے چوڑے ہیں سالے, ان کی اتنی بڑی سوچ نہیں ہے. نہیں ان کی چوڑے, پتہ کیا اچیومنٹ ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتاؤ. وہ گلی کی ٹھی کونے پہ ٹھی ہے وہ اپن کا ہو جائے گا. ہاں صحیح ہے. ہم وہ نالی کے اوپر 2 دکانیں لگائی لیں گے. صحیح ہے.
अपन जो है ना वो दो जो है वो मुर्गे पाल लेंगे, इनकी भी सोच इतनी है बॉस। नहीं नहीं, इनकी इनकी बड़ी जितनी भी सोच नहीं है सोच। इनकी, कोई आपको लग रहा है ना ये कोई विजन है हाँ, इनके टिच्चों का, अल्ताफियों का, कि एमएनए एमपीए बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, गलत फहमी है। छोटी सोच के लोग हैं, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये छोटी सोच के लोग हैं। इनकी इतनी बड़ा विजन होता ना, तो आज पता नहीं हम लोग एज अ महाजिर कौम कहाँ से कहाँ पहुंचे थे। अच्छा नदीम भाई, चूंकि टाइम हमारा 25 मिनट हो गया है, हमें हाँ, आधा घंटा था। देखिए, आपने एक पॉइंट कवर किया, मैं अब उसको रीइंफोर्स करूंगा। देखिए, हाँ। एक आदमी की जान खतरे में, मरने वाला है बकौल उसके खुद के, मोटे मोटे बेगैरतों की तरह मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं राब्ता कमेटी के लोग, इतना बड़ा मुंह बना के। भाई एक आदमी मर रहा है ना, मर रहा है, मान लिया भाई, चलो मान लिया तुम्हारी बात को, हालांकि यही कह रहा है कि नहीं मर रहा। इतना बड़े दुनिया के माइनस डॉक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मर रहा। मैं खुद, लोग जो बातें करते हैं, मैं खुद इस बीमारी, कई इससे बड़ी बीमारियों से निकल के आया, वेंटिलेटर पे रहा हूं मैं, नहीं मर रहा। यार खानदान का है अल्ताफ हुसैन का, चलो बेटी छोड़ दो एक लम्हे के लिए, हम उस पर आते हैं। बहन का है, भाई का है। अच्छा, सुना ये है, ये आ रहे हैं ना हमारे खानदान पे, मैं बताता हूं, बीवी तो आती है इनके पास अभी भी, तलाक के बाद भी। अच्छा, क्यों? जी, क्या करने आती है? बीवी क्यों आती हाँ, है? ये तलाक ये हो अब गया। छोड़ रहे हैं, अगली करें ना औकात भूलें अपनी, फिर मैं बताऊंगा क्या करने आती है। अच्छा, सही ये है ना? बड़ी, ये तो तुमने ब्रेकिंग जी जी न्यूज। जी 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 सर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ बात, अच्छा। रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। ठीक हम्म। है, क्या करने आती है? अच्छा चलो बीवी, चलो तलाक हुई, आ रहे ना तुम हमारी माओ बहनों को लाए हो ना सुबह, जब आप सुनो बर्दाश्त करना, सुनाना उसको, बेगैरत गेंडे को जो घर में पड़ा सो रहा है, उठा के सुनाना उसको। बीवी क्या करने आती है? अच्छा चलो, तलाक तो बीवी से हुई है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बेटी क्यों नहीं आ रही? भाई माँ बाप का झगड़ा है ना, तो बेटी तो चलेगी ना माँ बाप के साथ। यहाँ आप इमरान खान को देख लें, तलाक हुई है, बच्चे आज बाप के पीछे पागल हुए हुए हैं। भाई अगर तेरी बीवी तू मरने वाला है, तो पहला काम तो राब्ता कमेटी को चाहिए कि उसकी बीवी बच्चों को फोन करे, भाई आ जाओ बाप जा रहे हैं। सही है, बहन को करे, भाई को करे, जो अमेरिका में है, कनाडा में है, इधर उधर है, कि भाई आ जाओ, नहीं, भाई तुमने निकलने वाला तुम है। तुम्हें थोड़ा सपोर्ट कर इस एक्शन पे। तो इमरान खान को लोग बहुत गालियां देते हैं, और उसकी जो उसकी बेटी को वो हरामी हरामी भी कहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान में सियासत कर रहा था, उसने उस बेटी को कभी ओन नहीं किया, मगर उसने अपनी बेटी का ख्याल रखा है। हाँ, उसको बात नहीं करता, लेकिन उसने अपनी साबका बीवी से कोई डील बनाई। डील क्या मतलब, समझाया उसको कि देखो ये मेरी बेटी, तुम इसका ख्याल रख लो। तो उसने तलाक ले ली, लेकिन फिसाद नहीं किया अपनी बीवी के साथ। ठीक है, इमरान खान का कैरेक्टर साथ तो देखो। खत्म हो गया ना। भाई देखें, अगर आज वो आ रही है वापस हाँ, खातून हाँ, मिलने से, हाँ। तो फिसाद तो है ही नहीं ना। नहीं, बता रहा हूं, उसने उसके लिए मज़ाहिरे भी किए, जमाल हाँ, में ही नहीं, बल्कि उसने ये जो जो कंजरी थी, जिसने किताब लिखी है, उसे क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम। रेहान खान। रेहाम खान, जो 1 साल की, जिसकी शादी नहीं थी, उसके मुतालिक भी इमरान खान ने कभी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उसने की हैं हरकतें, इसने कभी नहीं किया। ठीक है, कैरेक्टर शो किया इमरान खान ने। उसके हम्म, अलावा अपने उसके जो बच्चे हैं, उससे ताल्लुक तो कभी ना उसने कभी कहा कि ये मेरे लीडर बने। लेकिन वो बच्चे चाहे जैसे भी गोरे माहौल के, लेकिन अपने बाप के लिए मौजूद है। इसके तो लोग जो है ना, याद है उस सालगिरहों के केक कट रहे हैं बेटी के, अब बेटी की तस्वीरें चल रही हैं। हालांकि हम्म, कहते हैं कि हम जदी पुश्ती नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग जी अफ़ज़ा अल्ताफ सियासत करेंगी, वो जो जो कराची के टुच्चे टुच्चे यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा जी वो शख्सियत आने वाली है। कहाँ है भाई अपने बाप के देखो इसके बाप को जेन्युइन सिचुएशन हुई है, इसका पेट काटा गया ताकि मोटापा कम हो। कोई तस्वीर आई कि बेटी थी साथ? हम्म। उसको छोड़ देते हैं हम। कोविड में वाकई बीमार था, चूंकि मोटा आदमी है, बीमार आदमी है, कोविड ये बच गया, तब भी नहीं आई। चूंकि शैतान है और हाँ, अल्लाह ने इसको ढील दी दी है। वरना अगर ये थोड़ा भी शरीफ आदमी होता तो मर जाता ही। अल्लाह इसको जो है ना, सिखाना चाहता है, महाजिरों का भी इम्तिहान ले रहा है, और महाजिर इम्तिहान में फेल हुए जा रहे हैं। लेकिन इसकी बेटी कहाँ थी? बेटी, क्या नाम है, प्रिंस खान नाम है ना, वो क्या खातून है, इनका नाम जरा मुझे याद दिलाओ। प्रिंसेस, प्रिंसेस प्रिंस अंबर। खान, हाँ, अंबर खान। वो अंबर खान ने मुझसे जाती तौर पर कहा, और मुझ समेत कई लोगों को बताया। मुझसे भी गए, ठीक है ना, मुझसे भी कई गए। लोग गवाह हैं, जाती तौर पर उन्होंने कहा कि वो ऐनी गवाह है कि इसने अपनी बेटी के साथ कोई बड़ी नाजेबा हरकत की। ठीक है, अब कोई औरत
اگر امبر نے جھوٹ بولا ہے تو اس سے بڑی بے غیرت عورت ذات کوئی نہیں. میں صاف بات کروں گا کہ جو اپنے قائد پر اتنا گھٹیا الزام لگائے. اور اس کے بعد ملتی بھی ہے ان سے، وہ جا کے ان کے ہاں ہسبینڈ اور وہ. تو ہاں میری سمجھ تو یا تو وہ بے غیرت ہے یا پھر دونوں بے غیرت ہیں جن کی یہ چیزیں جو ہیں یہ عام ہیں. مجھے نہیں معلوم مطلب یہ بے غیرتی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ الطاف نے اگر ایسا کیا ہے تو بے غیرتی ہے، آپ نے اس چیز کو چھپایا نہیں یہ بے غیرتی ہے، اس کے بعد آپ نے پوری دنیا کو بتایا یہ بے غیرتی نہیں ہے. مگر اس کو اب اگر آپ سامنے لے کر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بیٹی غائب ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا. تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کوئی ایسی کاروائی کی ہے، چونکہ آدمی بے غیرت ہے، شرابی ہے، مست ہو گیا ہوگا تو شراب کے. تو رابطہ کمیٹی کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ بھائی اگر ہم غلط ہیں تو اس وقت بیٹی الطاف کے ساتھ ہونی چاہیے، الطاف حسین ہسپتال میں ہونا چاہیے اگر جان کو اتنا خطرہ ہے. اس کی رپورٹس آپ دکھائیں پبلک کو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. اور الطاف کے جو باقی ڈبر ہے وہ بھی لیفٹ رائٹ ہونا چاہیے. اب ایک اور میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، ہاں ایک اور میں بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. ہاں ابھی الطاف کو ہسپتال میں کہتے ہیں نا جان کو خطرہ ہو گیا، بھائی کو مرنے والا ہے. ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مزار پہ یا کسی مسجد میں یا کہیں دعا ہوئی ہو، مگر ایک جگہ دعا ہوئی ہے. کہاں؟ یہ دیکھیں آپ. یہ کیا ہے؟ اچھا ابھی تک نہ مسجد میں دعا ہوئی ہے نہ مزار پہ دعا ہوئی ہے. الطاف کے چاہنے والوں نے مندر میں دعا کر دی ہے. اچھا یہ کہاں پہ ہوا ہے بھائی؟ جی 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 ابھی آئی ہے میرے پاس. اچھا اور اچھا یہ ان کا جو بڑا قریبی آدمی ہے اس نے شیئر کی ہے عاطف شمیم کی آئی ڈی سے. اور گدو گرپت مندر میں پوجا پاٹ. واہ. گدو مندر ہو سکتا ہے سکھر ہو، سکھر والا ہو. یہ دیکھ لیں آپ. یہ بھائی تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. صحیح ہے نا. تو بات یہ باس کہ بات یہ ہے کہ بھائی جو ہمیں لیکچر دے رہے ہیں نا، وہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اگر آپ واقعی میں پاکستانی ہو، آپ کے ڈی این اے میں نا بلڈ میں ذرا سا بھی پاکستانی ہے نا، صحیح ہے، تو آپ کبھی بھی کسی غدار کا ساتھ نہیں دو گے. لوگ بولتے ہیں کہ جی بھائی ہو رہی ہے نا، اب ہم مار پیٹ تو سکتے نہیں ہیں، الطاف کی طرح کسی کو سپاری تو دے نہیں سکتے. صحیح ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. بیفور وی کنکلوڈ ندیم بھائی، ہاں اکثر لوگ یہ بولتے ہیں ہاں. کہ آپ اور میں پاکستان آئیں. نہیں تو تو ہم تو میری ان آتے کو دیکھو نا. نہیں نہیں سنو یہ سنو، بڑے ان احمق کا لوگ. جواب ہے، ان کا جواب ہے، سن تو لیں ہاں بولو. بالکل ہم آئیں گے پاکستان. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیوی کا رشتہ دیں گے، اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، یا اپنی بہن کا رشتہ دیں گے. اور ایک وقت میں ہم 4 بھی کر سکتے ہیں. ندیم بھائی کو میں کرواؤں گا 4. صحیح ہے. آپ بتائیں کب آنا ہے، تیاری رکھیے گا، بارات کے ساتھ آئیں گے ہاں اور بھاگنا نہیں پھر وہاں سے. ہاں نہیں صحیح ہے. دیکھ ایک جتنی بھی سوال. لکھ رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی لکھ رہے ہیں یہ اچھا ہاں. شادی ضروری نہیں ہے کہ حلال کی بھی ہو نا نہیں پھر. نہیں لیکن یہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ میں اور تم تو بہت جاتے رہتے ہو پاکستان. نہیں ان کو ٹھیک میں ہے نا. جواب دے رہا ہوں. نہیں ہم آئیں گے، ان کو بارات لے یہ کے آئیں گے آپ کے گھر. ان کو یہ بڑی بتاؤ. پریشانی ہے آپ کو وہاں رہنے کی. نہیں ان کو یہ بتاؤ تم بیوی بچے والے آدمی ہو، ٹھیک ہے نا. میں بھی بیوی بچے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے. ہم پہ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں پالنے کے لیے مہاجروں کا ہجوم نہیں ہے. یا تو کوئی مہاجر بتائے کہ ہمیں $1 دیتا ہو، یا جیسے را کے پوری ایجنسیوں کے ثبوت لوگوں نے دوستوں نے بتایا کہ جی ہم نے نہیں، ندیم نصرت دوست تھے، وہ کون سے بھائی تھے، کئی اور نام بھائی ہیں نا میں بھول گیا، جو الطاف کے قریبی ترین تھے، طارق میر ہوں جو الطاف کے فائنینس سنبھالتے تھے، وہ سب بتا چکے کہ الطاف جو تھے وہ را سے پیسے لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. ہم نے الزام نہیں لگایا، جس کے یہ قریب خود ترین کہہ رہا لوگ. ہے یار، اب تو خود رو رو کے ٹی وی پہ گانے گا رہا ہے، وہ سنو بچہ کیا سنو ہے. سنو ہاں میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان آنے کی. ہاں تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا فارغ ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. یہ ہمارا فارغ اوقات کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ہم سے تم سڑتے ہو، ہم مزید سرکہ ڈال کے تمہیں اور سڑائیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور پاکستان آنے کی بات ہے، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم پاکستان آتے ہیں. میرے پاس آنے کا ضرورت نہیں ہے وہاں پر، میرا کوئی نہیں بیٹھا، میرے سب یہیں بیٹھے ہوئے. پھر بھی میں آتا ہوں ہفتے بھر کے لیے، 2 ہفتے کے لیے آیا ہوں میں،
اور آتا رہوں گا. کسی کا باپ نہ مجھے آنے سے روک سکتا کیونکہ میں پاکستانی ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. اور نہ ہی مجھے پاکستان آنے کا کوئی خوف ہے. ہاں ضرورت ہوگی تو آؤں گا, نہیں ضرورت نہیں آؤں گا. پوری دنیا, امریکہ آ رہی ہے, برطانیہ آ رہی ہے, کینیڈا آ رہی ہے, مڈل ایسٹ آ رہی ہے, اور تم چاہتے ہو تم اچھا جی آ کے لیڈری کریں, ہم ہماری قیادت کریں. ابے تمہاری قیادت, ابے تم بار بار بے غیرت ثابت کرتے ہو تم کیڑے مکوڑے ہو. تم الطاف کے جو پچھواڑا ہے اس کے چنمنے ہو. تمہاری قیادت کریں گے, تم ناپاک غلیظ ہو. پہلے الطاف سے جان چھڑاؤ, اس کے جو پیچھے تم چپکے ہوئے ہو نا گندگی کے اندر, اس سے نیچے اترو, قد بڑا کرو, مہاجر بن کے دکھاؤ, قوم بن کر دکھاؤ, جو تمہیں باتیں سمجھاتے ہو کر کے دکھاؤ. پھر بات کرنا کہ ہماری قیادت. تم اس لائق نہیں ہے, تم سے کوئی شریف آدمی تم سے بات بھی کرے قیادت تو تم الطاف ہی تمہارا لائق ہے. اور یہ ٹچے ٹچے لوگ ہیں نا جو کالے چشمے لگا کر پجامہ کرتا پہن کر کاپی کرتے ہیں حرامزادے الطاف کی, میں تو ان کو ہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو. تم لوگ جو مہاجر قوم کا کوئی فائدہ نہیں کرو گے تو ہمارا تو, ہم تو پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الطاف کو بلاؤ جو کتنے 48 سال ہو گئے بھاگا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا بھاگنے والوں کی اگر ریس کرائی جائے, آری بات سمجھے, بھاگنے والوں کی اگر ریس ہو, کون کتنی دیر تک بھاگا. تو دنیا کی تاریخ میں قوموں کا اگر کوئی باپ ہے تو واحد باپ یہی ہے, اور کوئی باپ نہیں ہے. اور کوئی بھاگا نہیں ہے, نہ ولی خان بھاگا, ٹھیک ہے نا, نہ جی ایم سید بھاگا, کوئی نہیں بھاگا. یہ واحد بھگوڑا ہے, واحد بھگوڑا. شرم نہیں آتی اس کو باپ کہتے ہوئے, جو بھاگا ہوا ہے, جن کا باپ بھگوڑا ہو. اچھا مزید بات, ایک نے بھی کامنٹ کیا کہ ندیم بھائی وہ یہ جنگ ہے, جنگ میں سالار نہیں بدلا جاتا. ابے میں نے پاگل ہو گیا, کون سی جنگ ہے کون سا سالار؟ ابے سالار بھاگتے نہیں ہے, یہ بھگوڑا ہے. اور جنگ تو اول تو تھی نہیں, نظریاتی اور سیاسی جدوجہد تھی. اس نے مار کاٹ کا میدان بنا دیا مہاجروں کو. بہت بڑی بھیانک غلطی کی ہے. بغیر ایم کیو ایم کے, ختم کر رہا ہوں میں دانش 2 سیکنڈ میں, ایم کیو ایم کے قیام سے کہتے نا وہ دی ہمیں وہ دی شناخت تھی. ابے تمہیں شناخت دینے سے پہلے 79 میں شناخت دیتا نا, اس سے پہلے تو دینے کی اوقات نہیں تھی. یہ نظام مصطفیٰ تحریک کا حصہ تھا, جماعت اسلامی کا حصہ تھا یہ الطاف. وہاں سے انہیں 2 جوتے مار کے بغایا جماعت اسلامی سے, تو یہ پھر بھاگ کے اس نے اے پی میں سو بنا. یہ سچائی ہے, یہ نہیں بتاتا کسی کو. یہ جو ہے 79 میں اے پی میں سو بنائی ہے, 1973 میں مہاجر اکابرین, مہاجر اکابرین, پنجابی اکابرین نہیں, بلوچ پشتون اکابرین نہیں, مہاجر اکابرین, جن میں رئیس امروی شامل تھے, جس میں نواب مظفر شامل تھے. انہوں نے معاہدہ کیا ممتاز بھٹو سے, جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھا, جس کو لسانی بل کہتے ہیں. کون سی لسانی بل تھی؟ یہی مہاجر قوم کی زبان. اور گورنر ہمیشہ کے لیے بغیر لکھے ہوئے مختص کرا لیا اپنے لیے. کوٹا سسٹم 40% صرف 10 سال کے لیے مانا تھا انہوں نے. تو یہ لین دین ہوا تھا. تو مہاجر نام پہ سیاست, بغیر الیکشن لڑے, بغیر قومی اسمبلی, رکنے صوبائی اسمبلی اور میئر بنے ہمارے بزرگوں نے مہاجر نام پہ وہ لیا جو آج بھی قائم ہے. تمہارا یہ بے غیرت الطاف کتنی بار اسمبلیاں جیت چکا, اور ہر جو کچھ مہاجر کے پاس تھا وہ بھی گنوا دیا. 40% کوٹے سے اب 0 کوٹا ہو گیا اس الطاف کے چکر میں, 18ویں ترمیم میں. ابے اس کو تو اگر تم لوگ زندہ قوم ہوتے, جوتے مارتے, گالیاں دیتے. لعنت ہے تمہارے اوپر. میں ختم ہو گیا دانش, میری بات مکمل ہو گئی. آواز نہیں آ رہی تمہاری. آواز نہیں آ رہی تمہاری مجھے. اگر تم چاہ رہے ہو میں جاری رکھوں بات کو. اچھا تو بہرحال میں بات کو اپنی وہ بڑھاتے ہوئے, دانش کے معاملے میں تکنیکی مسئلہ ہے. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بند کریں بکواس کہ الطاف جو ہے اس نے آپ کو شناخت دی.
الطاف نے شناخت دی نہیں ہے، شناخت چھینی ہے۔ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 1979 میں بنائی، ٹھیک ہے، 86 میں جلسہ کیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سلیم حیدر جو ہے، میں ان کے خود جلسے میں شریک ہو چکا ہوں 1985 میں۔ تو طلبہ تنظیم سے عوامی تنظیم جو بنائی ہے، وہ پہلے جو بنائی ہے سلیم حیدر نے، اور بہت بڑے جلسے کر رہے تھے اس زمانے میں۔ پھر 86 میں الطاف نے جلسہ کیا ہے، اور پھر ایم کیو ایم آگے بڑھی ہے، مہاجر قومی موومنٹ۔ لیکن مہاجر قومی موومنٹ نے 86 کے بعد 97 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں،